बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम आगाज जो है उसका करते हैं कोरोना की जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है और खास करके सिंध की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल, जहां पे शरह जो है वो 23% हो गई और पाकिस्तान में 8%। और ये याद रहे कि जो ये वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि हिंदुस्तान में अभी तक मौजूद है और जिससे बहुत तबाही हुई है। इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है या हम ये बदकिस्मती कह सकते हैं कि वफाक और सिंध आमने सामने है इस सूरत हाल के ऊपर कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस बहस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो जाहिर है कि हो रहा है। पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं और पाकिस्तान के भी वो ये सोच रखते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है, वफाकी हुकूमत ये फरमाती है कि मईशत जो है उसको बहाल रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल ये एक इब्तदाइया है, इसमें जहां जहां जिस जिसकी जो जरूरत है और सोच है उसको पाकिस्तान और अवाम के जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले करना होंगे। दूसरी जानिब अगर हम सियासत की सूरत हाल पे देखें, निगाह दौड़ाएं तो अभी तक जो पाकिस्तान की सियासत के उफुक पर मसला चल रहा है वो ये है कि आजाद कश्मीर के इंतखाबात, उसके बाद सियालकोट के इंतखाबात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए की जंग और फिर उसका एक हतमी नतीजा निकलता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि तकसीम पार्टी के अंदर जो है वो नजर आ रही है। ये तकसीम PMLN के लिए कितनी नुकसानदेह है, जबकि दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपसी इख्तलाफात या जो आपस के इख्तलाफात हैं क्या उनके अंदर जन्म ले चुके हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने तरदीद तो की लेकिन जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें बहुत सारे नुकात ऐसे थे जिससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बयानिए की हतमी जंग के अंदर दाखिल हो गई है, या मुफाहमत चलेगी या मुजाहमत चलेगी। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सीनियर रहनुमा है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, इस पे आज हमने खुसूसी दावत दी है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि साबिक वजीर खारजा भी है और अफगानिस्तान पे भी उनसे बात करनी है और साथ साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है हमें। ख्वाजा साहब, ये जाहिर है कि हम सुनते भी रहे कि आपका भी नाम जो है वो हिट लिस्ट पे रहा हमेशा से PTI गवर्नमेंट के अंदर और फिर आपने भी भुगता भी इस चीज को, लेकिन ये जो अब सूरत हाल आ गई है आपकी जमात के अंदर, जो क्लैरिटी नहीं है, ये ज्यादा नुकसानदेह है या PTI की मुखासमत ज्यादा नुकसानदेह है? देखिए, PTI की मुखासमत तो मैं नहीं समझता कि नुकसानदेह है। सियासत में मुखालफत, मुखासमत, मुफाहमत ये चीजें चलती रहती हैं। हरीफ तो होते हैं, सियासत में सारे लोग एक तरफ तो नहीं होते। एक हरीफाना जो है वो सियासत एक सिलसिला है और मैं नहीं समझता, कथित तौर पे नहीं समझता कि जो मुखासमत है हमारी हुकूमत के साथ वो उससे कोई हमारी पार्टी को या हमारी जदोजहद को कोई खतरा है। बल्कि मैं समझता हूँ पार्टी भी मजबूत उससे होती है। और ये चीज़ जो है आप पिछले 30-35 साल में हमारी पार्टी की सियासत में नवाज शरीफ की सियासत जो है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारी मुखालफाना सियासत रही, उसके बाद PMLQ की गवर्नमेंट जो जनरल मुशर्रफ के वक्त थी उसके साथ भी रही, पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत भी हो गई, अच्छा वक्त गुजरा भी है, गुजर भी रहा है इंशाल्लाह ताला, और अब PTI के साथ है। तो ये लेकिन जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं वो भी मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी साइन होता है, एक जिंदगी का जो है ना वो निशानी होती है। हमारी पार्टी में अगर कहीं इख्तलाफात हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम वो इख्तलाफात जो है खुद इन हाउस जो है उनको सेटल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमें ये एडवांटेज है कि मियां नवाज शरीफ की सूरत में अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, एक लीडरशिप है, वो जब भी इंटरवीन करेंगे या जब भी वो चाहेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनके आवाज पे जो है बस सारी पार्टी बैक कहेगी। बिल्कुल, बहुत बुरे वक्तों में भी PMLN बहुत एक मुस्तहकम जमात के तौर पे अंदरूनी इस्तेहकाम के साथ सामने आई उभर के। जनरल मुशर्रफ के दौर से ज्यादा बुरा दौर तो कोई नहीं था, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उसके नताइज निकलना शुरू हो गए हैं जो आपके अंदर के इख्तलाफात हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या सियालकोट तो आपका अपना मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है इसको। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इख्तलाफात ना होते तो पार्टी 3 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहां खड़ी होती? खड़ी नहीं है।
دیکھیں جہاں تک سیالکوٹ کا تعلق ہے وہاں پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا. آزاد کشمیر کے الیکشنوں کی جو ہے نا کیا میں کہوں کو کلچر جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جموں کی سیٹ ہے جو سیالکوٹ تحصیل کی سیٹ ہے, 1/3 جو ہے وہ میرے حلقے میں آتی ہے اور 2/3 جو ہے عزیزم ارمغان سبحانی کے 65% ان کے حلقے میں آتی ہے. تو تحصیل کی پوری سیٹ ہے. کشمیر سے باہر جو ہے یہ میرا خیال ہے ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ پوری سیٹ ایک ہی تحصیل کے اندر ہے. یہ تو بکھری ہوئی ہیں سیٹیں جو ہیں. تو اس میں کوئی پارٹی میں اختلاف نہیں تھا, قطعی طور پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. جو PP38 جو ضمنی انتخاب تھا پنجاب اسمبلی کا, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو 2 کینڈیڈیٹ جنہوں نے پچھلی دفعہ 50,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ووٹ لیے تھے وہ دستبردار ہو گئے PTI کے کینڈیڈیٹ میں. دستبرداری کس طرح ہوئی کیا ہوئی وہ مینجمنٹ ہوئی. اب مینجمنٹ جو ہے اس کو آپ پری الیکشن ریگنگ کہہ لیں, مینجمنٹ کہہ لیں, جو مرضی اس کے اوپر لیبل لگا لیں. وہ کس طرح حکومت نے ان کو نوازا اور وہ 2 بندے جو ہے بیٹھے کیا نوازشیں ہوئیں یا کیا نوازشیں مستقبل میں ہوں گی, وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 50 یا 56,000 ووٹ ان 2 کینڈیڈیٹس نے لیے تھے. ایک تو وہ بیٹھ کے. سو یہ آپ پری پول ریگنگ کے اس میں لا سکتے ہیں, ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ PTI کا تھا اس کے رشتہ داری جو ہے بڑے لنکس جو ہیں پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت اسٹرانگ تھے. میں اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہوں گا, ذاتی سی بات ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اٹ واز نون سیالکوٹ کے اندر کہ جی وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مدد کر رہی ہے انفلوئنس کی وجہ سے جو اوپر سے آ رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ 2 گھنٹے جو آخری 2.5 گھنٹے تھے, آپ اس علاقے سے فیملیئر ہیں, جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ ادھر سے گزر کے ہی آپ کے گاؤں جاتے ہیں. تو وہ اس ادھر 2.5 گھنٹے سخت بارش ہوئی ہے, سخت بارش ہوئی ہے. اس بارش میں ایک دم جو ہے ووٹ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ شوٹ کر گئے, اسپائک آئی ہے ٹرن آؤٹ میں. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں. اب ان کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالیں گے, پری پول ریگنگ, الیکشن والے دن ریگنگ, یا کیا ریگنگ, یا مینجمنٹ, کیا جو مرضی ڈیفینیشن دے دیں, لیکن الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے جو ہے یہ ٹوٹلی انفیئر. مگر یہ تو سارے ڈسکا الیکشن سے بڑا الیکشن تو کوئی نہیں تھا, اور وہاں پہ بھی بہت سارے فیکٹرز تھے, پھر بھی آپ نے وہاں پہ کامیابی لی اور بڑی کامیابی ہوئی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے, اللہ تعالیٰ جنت دے, بیرزاری شاہ کو میرے بڑے بھائی تھے, انہوں نے بے انتہا میں تو کورونا میں بھی بیماری میں بھی وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچتے تھے, حاضری لگواتے تھے, بڑی مضبوط جگہ. مڈ 60s سے وہ اس حلقے میں کام کر رہے ہیں. جب بیسک ڈیموکریسیز ہوتی تھیں ایوب خان کے وقت, تو اس وقت سے بنیادی جمہوریت کے وقت سے وہ ان کا ایک انفلوئنس وہاں پہ تھا. وہ بہت بڑا فیکٹر تھا اس میں, جو نوشین نے جس کو انکیش کیا یا کیپٹلائز کیا اس کے اوپر. دوسرا ہے کہ پہلے الیکشن پہ میں نل اینڈ وائڈ ہو گئے, نئے الیکشن ہوئے, نئے الیکشن میں جو ہے وہ انشور کیا گیا, الیکشن کمیشن نے ایز اے واچ ڈاگ باڈی جو ہے اپنا ایک آئینی کردار جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس سے آپ کی جماعت کے اندر تقسیم بہت واضح ہے؟ صاحب آپ تو اتنے عرصے سے سیاست کے اندر ہیں. ایک جنگ ہے اقتدار کے لیے اور ایک ہے انقلاب کے لیے. خیر بہت سارے لفظوں میں ہم انقلاب نہیں کہہ سکتے مگر انقلاب کے لیے. تو اس جنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کی پارٹی تقسیم ہے, یہ تو آپ فیکٹر مانتے ہیں, اس کو آپ کیسے کریں؟ میں اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ میاں نواز شریف کی ذات پہ یا ان کی قیادت کے اوپر ساری پارٹی متحد ہے. یہ ایک بڑا اسٹرانگ فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں. یہ سیاسی پارٹیوں میں مختلف دھڑے ہونے یا مختلف آراء ہونی جو ہے نا وہ بڑی نیچرل بات ہے. اب جاپان میں دیکھیں جو LDP ہے رولنگ پارٹی جو ہے اس کے 6 دھڑے ہیں. کبھی کسی دھڑے کا پرائم منسٹر بن رہا ہوتا ہے, کبھی کسی پچھلے میرا خیال ہے ایک بریف سا بیچ میں انٹرول آیا تھا, نہیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے ایک ہی پارٹی برسر اقتدار. لیکن کیا خیر صاحب یہ سچ نہیں ہے کہ پارٹی کے
مطلب میجورٹی جو ہے وہ شہباز صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم ایسی پالیٹکس کریں کہ اگلے الیکشن تک سروائیو کر سکے. ظاہر ہے حلقے کی جو پالیٹکس ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. دیکھیں شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں پارٹی کے. میاں نواز شریف نے ان کو صدر بنایا ہوا ہے. میاں نواز شریف کا ان کا کے اوپر بڑا ایک اعتماد کا بھائی برادرانہ رشتے کے علاوہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے. جو سفر طے کیا ہے ہماری پارٹی نے پچھلے 35 سال میں 80 کی دہائی سے لے کے اب تک, اس میں دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ پارٹی کی قیادت, یعنی ایک برادر خرد میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھائی کے ساتھ جو ہے ایک اٹل حقیقت کی طرح, ایک چٹان کی طرح تھرو آؤٹ کھڑے رہے پچھلے, اور کھڑے ہیں آج, اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے. اگر اختلافات ہیں یا اختلافات کا کوئی آپس میں تصادم ہے خیالات کا یا کسی نظریے کا تو میں قطعی طور پہ نہیں کہوں گا, نظریہ ہمارا طریقہ کار کا اپروچ کا اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی فطری بات ہے. اور پارٹی کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہیلدی بات ہے کہ ایک پارٹی جو ہے باوجود اس بات کے کہ قیادت ہماری میاں نواز شریف اس وقت ایگزائل میں ہیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر کے, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تشویش والی بات ہے اس میں. میرا خیال ہے کہ سب میاں صاحب تک تو ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے کہ پارٹی بھی یکجا ہوگی, ان کا نظریہ سب کچھ, لیکن پارٹی کو یہاں پہ دو قیادتیں چلا رہی ہیں, ایک مریم فیکٹر ہے, ایک شہباز فیکٹر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اپروچ کا ڈفرنس ہے وہ اختلاف اور بعد میں اب انتشار کا سبب بن رہا ہے؟ نہیں, میں انتشار کی بات نہیں, قطعی طور پہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اپروچ کا جو آپ نے فرمایا ہے میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اپروچ کا ضرور ہے, جو اس میں میں سمجھوں گا کہ اپروچ کا یہ ہونی چاہیے, آپ سمجھتی ہیں کہ اپروچ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے مریم کا اور شہباز شریف کا نام لیا تو ایک بھائی ہے نواز شریف کا, دوسرا بیٹی ہے, تو یہ ہمیں تو اس سے کمفرٹ لینا چاہیے اس چیز سے. وہ تو پھر بیٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو سکتا ہے نا سر؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جہاں دیدہ قیادت ہے, قائد ہیں, میری ساری عمر کا ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی جو ہے ان کے ساتھ گزارے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ایک کمٹمنٹ ہے, کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور باقی بھی لوگ جو ہیں, میاں شہباز شریف بھی, مریم جس طرح آپ نے کہا ان کی بیٹی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو سائن ہے. یہ کہ کوئی اگر کوئی کسی اور کا آپ نام لیتی تو یا کوئی کنٹینڈر ہوتے تو پھر وہ ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ممکن ہے, وہ بھی ناممکن ہے. ہماری پارٹی کا نواز شریف کی قیادت کے اوپر ایک بالکل چٹان کی طرح پارٹی کھڑی ہے. جو چھوٹی موٹی جو کریز نظر آ رہی ہے آپ کو وہ بھی نکل جائے گی, دور ہو جائیں گے. لیکن خالد صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز کی ہم بات کرتے ہیں نا, اور جو ایک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس, میں سمجھ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. جی ہاں, میرا اپنے ایک ہر پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے ذریعے سے یا اس رستے سے پالیٹکس میں آئے تھے, جس طرح میں ہوں. کانسٹیچوئنسی ہے, میرے پیچھے سیالکوٹ کی ووٹر ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی مہربانی ہے. کل نہیں ہوں گے تو میرا پالیٹکس میں رہنے کا جواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا کانسٹیچوئنسی یا الیکشن پالیٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی ایک بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ایک کلیئر کٹ جو ہے نا ڈیفائن ہونا چاہیے. یہ جو لوگ ہیں یہ انفینٹری ہیں, جو پیادہ افواج ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت کی, وہ جو لڑنا تو آپ نے آن گراؤنڈ. باقی جو لوگ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن کانسٹیچوئنسی پالیٹکس نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ان کو سیاسی پارٹیوں کو ان کو سینٹ میں ضرور لانا چاہیے، تاکہ ایسے لوگ جو الیکٹ نہیں ہو سکتے وہ سینٹ کے ذریعے جو ہے نا پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکیں. بعض اوقات جو ہے پارٹیوں کے اندر جو ہے ان ایسے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اوور لیپ کر جاتی ہیں اور الیکٹیبلز جو ہے نا وہ تو ان کی ہر وقت ہاتھ جو ہے نبض پہ ہوتا ہے، عوام کی نبض پہ ہوتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. میں سیالکوٹ بازاروں میں پھرتا ہوں، صاحب صرف بیانیے کے ساتھ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، صرف بیانیے کے ساتھ. دیکھیں بیانیہ جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مینس ٹو این اینڈ ہے. مینس ٹو این اینڈ جو ہے نا ایک رستہ ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ منزل ہے، منزل جو ہے وہ ہمارا سویلین سپریمیسی ہے. یہ میرے نزدیک جو ہے نا منزل سویلین سپریمیسی ہے. سویلین سپریمیسی کا مطلب ہے کہ آئین کی بالادستی ہے. اقتدار عوام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاکستانی عوام کے پاس اقتدار ہے نا جو ہے، تو سویلین سپریمیسی اسی کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو مقصد یا ہماری منزل جو ہے وہ سویلین سپریمیسی، یا آپ اس کو ووٹ کو عزت دو کہہ لیں، سویلین سپریمیسی کہہ لیں، آئین کی بالادستی کہہ لیں، قانون کی حکمرانی کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اور یہ ہمارا نصب العین ہے. اس تک کس طرح پہنچنا ہے، اس کے اندر پارٹی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پارٹیز میں بھی مختلف پارٹیوں میں جس طرح پی ڈی ایم بنی یا جس طرح اپوزیشن ہے ان میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ ڈیبیٹ جو ہے اداروں میں بھی ہو رہی ہے. یہ چیز جو ہے عدالتوں میں بھی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. جب کوئی آئینی مسئلہ سامنے آیا بحث ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے جو ہماری حکمران پارٹی ہے اس کو بھی اس کو رکھنا چاہیے. اقتدار جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ بھی مینس ٹو این اینڈ ہے کہ میرے ایک مقاصد ہے. میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، ووٹ کی عزت چاہتا ہوں، میں میری پارٹی کا جو نصب العین ہے وہ اس کی اچیومنٹ چاہتا ہوں. تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں جو راستہ اپنا رہا ہوں وہ اس طرح وہ منزل تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اور وہاں پہ اختلاف ہے، وہاں پہ کچھ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، کہاں کچھ مفاد. میرے نہیں خیال کہ اختلاف ہے، یہ تھوڑا سا زیب داستان کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہے. میڈیا جو ہے آئی ول گیو دیٹ، میں میڈیا کو ضرور حق دوں گا اس چیز کا، لیکن یہ اتنا نہیں ہے. یہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کوئی نظریاتی ٹکراؤ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو سکے. بالکل جس طرح میں کہتا ہوں. سر آزاد کشمیر کے الیکشن میں شہباز صاحب کا نہ ہونا، حمزہ کا سیالکوٹ الیکشن میں نہ ہونا، ظاہر پنجاب میں انفلوئنس ہے حمزہ شہباز کا، یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ آپ پھر دیکھیں اس الیکشن میں مثلا میں نے اس الیکشن میں 2 تقاریر کی جی، اور مجھے نوٹس آ گیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ نہیں تقریر کر سکتے. تو میں سیالکوٹ رہا تھرو آؤٹ جو 12-13 دن ہے وہاں پہ میں جو بھی، کیونکہ وہ جو جس علاقے میں الیکشن ہو رہا تھا وہ کسی زمانے میں میرے حلقے کا حصہ تھے، اس سے پہلے میرے والد کے حلقے کا حصہ تھے. تو میں وہاں پہ کرتا رہا. نہ شہباز شریف وہاں پہ آ سکتے تھے، شہباز شریف ایک سٹنگ ایم این اے، نہ حمزہ آ سکتے تھے ایک سٹنگ ایم پی ہے. ان دونوں کو جو ہے قدغن تھی. آزاد کشمیر میں جا سکتے تھے، بالکل میں بھی جا سکتا تھا، وہ بھی جا سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے مریم نے وہاں پہ بڑی اچھی کیمپین چلائی ہے، بڑی افیکٹو کیمپین چلائی ہے. وہ ووٹوں میں کنورژن نہیں ہوئی، جو کنورٹیبلٹی ہے جلسوں کی وہ کیا پرسنٹیج ہوتی ہے یہ تو حالات ہی دھاندلی تو وہاں پہ نہیں ہوئی ہے سچ، کیونکہ ابھی تک ہم نے ثبوت نہیں دیکھے. دیکھیں دھاندلی کی بھی جو ہے نا ہم نے 70-72 سال میں دھاندلی کو جو ہے نا بڑا اس آرٹ کو جو ہے نا اس فن کو جو ہے نا بڑے عروج پہ لے گئے. ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ آپ جس طرح میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں PP38 کی، وہ دھاندلی کی مختلف اقسام ہے نا. جی وہ دھاندلی کی مختلف اقسام ہے. اگر آپ ایک کینڈیڈیٹ کو بٹھاتے ہیں بغیر کسی کنسیڈریشن کے تو وہ پاسبل نہیں ہے. صحیح. اس کو جتنا جب تک آپ کنسیڈریشن کوئی نہیں دیں گے، کوئی وعدہ وعید نہیں کریں گے، وہ جو ہے نا نہیں بیٹھ گا. یہی خواہد صاحب یہی وہ پوائنٹ ہے. میں ایک بریک لوں گی جو کہ آپ نے نشاندہی کی کہ ووٹر کو جب یہ پتا ہو کہ اگلی حکومت آ سکتی ہے اس جماعت کی تو وہ ساتھ رہتا ہے، مگر کس حد تک. اور پھر
ان سارے فیکٹرز کا اگر آپ ریلیونٹ نہیں ہے پالیٹکس میں تو کیسے مقابلہ کریں گے 2023 کے الیکشن میں یا 2022 کے الیکشن میں؟ پی ایم ایل این کے لیے چیلنج ہے کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب خواجہ محمد آصف صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خواجہ صاحب، آپ یہ جو سارے فیکٹرز پہ بات کر رہے ہیں اور آپ جیسا جہاں دیدہ سیاستدان جو اتنے عرصے سے پاکستان کے پالیٹکس کو کور کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ یا آپ ریلیونٹ نہیں ہوتے پالیٹکس کے اندر اقتدار مقتدر حلقوں کے ساتھ، آپ یہ جگہ نہیں بنا سکتے. تو ایک تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیا وہ ٹرین پی ایم ایل این نے مس کر دی ہے جو آج سے 4 مہینے پہلے پی ڈی ایم کے موجودگی میں آپ کے پاس تھی اور شہباز صاحب جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں تھے ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ؟ دیکھیں، یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ میرے نزدیک یہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانزیکشنل باتیں ہیں کہ آج ہم اقتدار میں ہیں، کل نہیں ہیں. اقتدار میں کس طرح آنا ہے، اپوزیشن میں کیا رول ادا کرنا ہے. میں نے 32 سال میں جو سب سے زیادہ سیاست جو ہے وہ میں نے انجوائے کیا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ فروٹفل رہی ہے، وہ میں اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کردار جو ہے وہ زیادہ مؤثر رہا نسبتاً اقتدار کے. اگر کل ہماری پارٹی کو خدا نخواستہ اقتدار نہیں ملتا، الیکشن میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو بالکل بیٹھنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی ایک بڑا میرا خیال ہے باعزت ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن میرے نزدیک اس وقت آسمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے ضرور کریٹ ہونی چاہیے. وہ نیشنل کنسنسس اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کوئی نورا کشتی کر رہے ہیں. یا 72 سال کی یہ جو اختلافات ہیں، 73 سال کے، بلکہ اب 74واں ہمارا آ رہا ہے، یوم آزادی آ رہا ہے، اس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں قائد اعظم کی وفات سے لے کے اب تک جو ہے ہم نے کھوئے ہی ہے، پایا کچھ نہیں ہے. اس ساری جو مخاصمت ہے، جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھوڑی دیر پہلے، جو ہے مختلف اداروں میں سیاسی پارٹیوں کے اندر جو مخاصمت ہے، پھر سیاسی پارٹی اپنی اس مخاصمت کے حوالے سے جیسی ایسی کھیل کھیلتی رہی ہیں. کبھی وہ خود مورے بن گئے، کبھی خود جو ہے وہ ایسے انہوں نے اقدامات اٹھائے جو آئین کے مطابق نہیں تھے، یا پروسیس کو یا آئین کو جو ہے انہوں نے زخم پہنچائی ان کو. یہ میں 7 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہے ہوں. اسی طرح جو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میرے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ آپ تمام جو کمپوننٹس ہیں پاور ایلیٹ کے، اس میں جو لوگ پاور ہولڈ کرتے ہیں ان کو آپ مکس کریں تو پھر اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. ایک ادارہ یا فوج جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے. اس میں عدلیہ بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، بلکہ سیاستدانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، بیکاز ووٹ تو ہم نے لیا ہے. اگر ہم اس میں فیل ہوتے ہیں تو اور اس کے نتیجے میں جو ہے ریاست کمزور ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے جہاں باقی اداروں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے، بیکاز ووٹ ہم نے لیا ہوا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے جو ہے نا رولز آف دا گیم ہمیں طے کرنے چاہیے. اس میں شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے، یا مریم کیا کہہ رہی ہیں، یا خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے، یا آسمہ اس پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے، از ناٹ ریلیونٹ. ریلیونٹ یہ ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے اوپر فار گاڈ سیک ایک عام آدمی کے لیے، اس کے ووٹ کے لیے، اس کی آواز کے تقدس کے لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا رولز آف دا گیم ضرور طے کریں. اور رولز آف دا گیم جو ہے کس طرح ٹلٹ نہ کریں. جو سپیس ہے، جو مختلف ٹیریٹریز ڈیفائن ہوئی ہیں آئین کے اندر، ان ٹیریٹریز کو جو ہے آبزرو کیا جائے. اور وہ سر ایک ٹائم آیا تھا جب پی ڈی ایم کا پریشر بڑا تھا، وہ نیوٹریلٹی ایک سامنے نظر آئی. بالکل میں اتفاق کرتا PMLN نے اس کو نہیں کیا. دیکھیں ہم سیاسی پارٹی ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم کو پرفیکٹ ہیں. سیاسی پارٹی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے. سیاست بذات خود ایک ایبسٹریکٹ، ایک ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے، ایک ایبسٹریکٹ سائنس ہے یا ایک ایبسٹریکٹ علم ہے. تو اس سلسلے میں
اگر ایبسٹریکشنز میں جہاں پہ کوئی ویریشنز آتی ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو بیسک پرنسپلز ہیں جو آئین نے طے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ سویلین سپریمیسی کا، اس کا احترام، اس کا تقدس جو ہے تمام آئینی اداروں کے، بالکل یہ آپ کے میڈیا کو بھی، جی جو آپ کو ہم نے 19A میں جو اتنا بڑا رائٹ دیا ہے، رائٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر ہوا ہے، بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹری میں فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے یہ. نہیں ہے بالکل. تو یہ اسی طرح بگ بزنس ہے ہمارے یہاں پہ، ان کا بڑا انفلوئنس ہے. لیکن سر میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں مختصراً، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے کہ آپ نے ایک ٹرین، ایک ٹائم، ایک اپرچونٹی مس کر دی ہے، اور ذمہ داری کیا صرف مریم نواز پہ ہے یا کسی اور؟ نہیں، میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا. ٹرین میں سمجھتا ہوں کہ مس بھی جو ہے نا، میں پہلے اس سے اختلاف کروں گا. ٹرین مس ہونا، سیاست میں کوئی ٹرین نہیں مس ہوتی. اپرچونٹیز آتی ہیں، چلی جاتی ہیں. آپ کو کسی وقت اپرچونٹی جو ہے وہ اویل کرنا جو ہے آپ کے لیے لانگ ٹرم سیاست کے لیے بہتر نہیں ہوتا، بعض اوقات بہتر ہوتا ہے. بعض اوقات آپ شارٹ ٹرم فیصلے کرتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاست میں نہیں کرنے چاہیے. آپ کو شارٹ ٹرم فیصلے جو ہے نا چھوٹی، لیکن ایک بیسک چیز جو ہے کانسٹنٹ ہونی چاہیے، وہ اس میں پرماننس ہونی چاہیے. وہ جو ہے ہمارے آئین میں جو اصول طے ہوئے ہیں وہ پرماننٹ ہونے چاہیے. ہمیں ٹرانزیکشنل پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پالیٹکس جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یا اس کی جڑیں جو ہے وہ آئین کے اندر جو ہے نا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس اپروچ تک جانے کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ ڈبیٹ ہر وقت ایک سیاسی پارٹی میں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈبیٹ اپنی پارٹی میں کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے، تاکہ ہمارا ورکر جو ہے، ہمارا ووٹر جو ہے، اس کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. یہ اس بات کی اور ضرورت ہے. اس کے لیے میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. اس کے نہیں، واپس آنا یا نہ آنا از ناٹ ریلیونٹ، لیکن اس میں جو ہے میاں صاحب کا رول ہے، اس میں میاں صاحب کا رول ہے اور وہ فیصلہ کن رول ہے اور وہ فوری قائد ہے. میرا قائد ہے، کروڑوں ووٹروں کا وہ منظور نظر ہے. مریم نواز کے والد یا شہباز شریف ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کریں گے، ضرور کریں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. اور ماضی میں جو ہے ہم نے دیکھے ہیں سیٹ بیکس دیکھے ہیں. ہم نے 99 میں سیٹ بیک دیکھا، ہم نے 93 میں سیٹ بیک دیکھا. سیٹ بیکس ہم نے بڑے دیکھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم ان سیٹ بیک سے ریکور کیا، ہم نے واپس کیا. لیکن میں یہ اس بات پہ سٹریس کروں گا کہ سیاستدانوں کی برادری کو اگر ان سے سپیس جو ہے لی گئی ہے یا لی جا رہی ہے یا مستقبل میں پاسبلٹیز ہیں کہ اور سپیس ہم سے جو ہے لی جائے گی یا ہم کھو بیٹھیں گے، یہ اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ اختلاف اپنی جگہ، میرے اختلافات ہیں، اٹل ہیں، میں ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک کنسنسس یہ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو دستاویز ہے، آئین کی دستاویز جو ہے، اس کے لیے تقدس جو ہے نا، جو سویلین سپریمیسی کو یا ووٹ کی عزت کو یا رول آف لا کو جو ہے ڈیفائن کرنا ضروری ہے، وہ ضروری ہے. اس کے بغیر اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہ الیکشن ایک ری پلے ہوگا 2018 کا. ٹرو. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم ضرور پیش منظر پہ بات کریں گے، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا اثر پاکستان کی سیاست اور داخلی صورتحال پہ بھی پڑے گا، اور سابق وزیر خارجہ ہیں قائد صاحب، تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قائد صاحب، اب یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس کے آنے والے دنوں میں اس کی یہ بلو بیک کرے گی پاکستان کے اندر. پھر آپ کو ہمارا جو پولیٹیکل منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ ہے، وہ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ بات اسمبلی میں بھی کی ہے، اور میں اس کو ہم لوگ جو ہے ایک حکومت کے طور پہ یا سیاسی برادری کے طور پہ یا قوم کی حیثیت سے اس کو سیریس نہیں لے رہے. طالبان نے تمام اپنے ہمسایوں کو کمفرٹ دیا ہے، رشین فیڈریشن کو، چائنا کو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، ایران کو. ہمارے خلاف ٹی ٹی اے جو ان کے اتحادی ہیں، بلکہ ان کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کا ایک آف شوٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہمارے خلاف. سی این این پہ انہوں نے بیان دیا ہے. ان کے جو قائد ہیں یا رہبر ہیں جو بھی ہیں،
انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے پاکستان کی جو بارڈر بیلٹ ہے اس میں ہم قائم کریں گے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارا یہ جو بھی انفولڈ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں اس میں میرے لیے ورثم ہوگا, میرے لیے پریشانی کا باعث ضرور ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ پاکستان پہ ہوگا. اور پاکستان میں بہت لوگ جو ہیں ان کے حمایتی بھی ہیں اس نظریے کے, اپنے اپنے لوگوں کا نظریہ ہے, میں ہر بندے کے نظریے کا اس کا حق ہے. لیکن کیا صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں, مجھے اس پہ تشویش ہے. اور اس تشویش کی باعث پہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ڈائریکٹلی ہماری ڈیلی زندگی کو, روزمرہ زندگی کو اور سیاست کو یہ چیز افیکٹ کرے گی, اور ہمیں وی آر ناٹ کوگنیزنٹ آف اٹ. ہم نے اس صورتحال کا کوئی ابھی اس کو صحیح طرح محسوس نہیں کیا ریاست کے طور کے اوپر. اس کو محسوس کرنا چاہیے. آپ کی مذہبی جو ہے صورتحال بھی بگڑے گی. بالکل. خیر صاحب, لاسٹلی یہ کہ فائنلی آپ جیسے جو بات کر رہے ہیں اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو جب بھی افغانستان میں صورتحال بگڑی ہے تو پاکستان میں اتھارٹیرینزم زیادہ مضبوط ہوا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی بدامنی ہمارے بارڈرز پہ آئی ہے کسی بھی صورت میں افغانستان میں, تو جو ایک ہمارا جو سیاست جو ہے یا ہمارا جو کمپلیکشن ہے پولیٹیکل جو ہے ملک کا, وہ آمریت کی طرف زیادہ گیا ہے. یہ آمریت لفظ صحیح نہیں ہوگا, لیکن اتھارٹیرین جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا وہ بہتر ہے کہ اس میں عوام کے حقوق غصب ہوئے, اس میں عوام کی آواز دبائی گئی, اور جو سویلین سپریمیسی جو ہے اس کی اسپیس جو ہے شرنک ہوئی. تو میں آئندہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے, افغانستان کا افیکٹ ہوتا ہے, اس سے مزید سویلین اسپیس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کے لیے زہر قاتل ہے. آئین کی جو اسپیس ڈیفائن ہوئی ہے اس کو تمام کو ریسپیکٹ کرنا ہے. فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں تو بار بار کہوں گا, ہو سکتا ہے مجھے اس کے اوپر بعض لوگ ناپسند کریں اس بات کو, مجھے گالی بھی پڑیں سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن وی مسٹ ریئلائز کہ سچویشن کتنی سیریس ہے. ہمیں ایک من حیث القوم جو ہے, جو مقتدر طبقے ہیں جن میں سیاستدان سر فہرست ہیں, ان کو بیٹھ کے جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے, اور ہمیں اس ریاست کے لیے, اس اپنی آنے والی جنریشنز کے مستقبل کے لیے یہاں پہ ایک وائبل, ایک ایسا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے جس میں تمام طبقات جو ہیں, تمام چاہے وہ مذہبی ہیں, لسانی ہیں, صوبائی ہیں, سب نیشنلز ہیں, ان کو انگیج کیا جائے, اور ایک مضبوط جو ہے ریاست جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے, اور ہم جس میں آئین کی حکمرانی. اور اگر یہ صورتحال بگڑی تو اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں سیاسی برادری پہ سب سے زیادہ ہوگی. سیاسی برادری اوور ہماری تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اپنے نیرو مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ کمپرومائز کرتی رہی ہے. جو کر سکتے تھے, جو ان کی ذمہ داری, بنیادی ذمہ داری تھی, اس کو نبھاتے نہیں رہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. یہی وہ ایک صفحے کی ریاست ہو سکتی ہے جس کی طرف خالد صاحب نے اشارہ کیا ہے, اور یہ تب ہوگی جب پاکستان کے سارے ادارے, عوام مل کے بیٹھیں گے ایک جگہ پہ اور ایک نظریے کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ کہ جو بدامنی آپ کے بارڈرز پہ ہے وہ پاکستان کے اندر نہ آئے. ایسا ہوگا تو سیاست اور ریاست دونوں مضبوط ہوں گے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.